वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर मोदी सरकार की मंजिल ठोकने के साथ साथ अब उनकी दुम को आग लगाने की भी अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे भारत को जलाने और तड़पाने में कोई ख़ास हिकमत अमली पोशीदा है अमरीकी हुकूमत की तरफ से। अब इस हवाले से ख़ास तौर पर भारत के पर्सपेक्टिव में दो ऐसे इकदाम अमरीकी हुकूमत के सामने आए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस रीजन के हवाले से अमरीकी पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है और उस शिफ्ट का जो बुनियादी शिकार है वो भारत होगा और भारत को इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से जो दो नए इकदाम सामने आए हैं उनमें से पहला जो अमल है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना के दौरे का है और अमरीकी सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की दावत पर सितंबर के अंदर चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। इस हवाले से जो दूसरा अहम इकदाम है वो पाकिस्तान के हवाले से सामने आया है और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये जो कोलिशन सपोर्ट थी उसको बंद कर दिया गया था। अब ये कोलिशन सपोर्ट का अमल दोबारा शुरू हो रहा है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात में ना सिर्फ इजाफा आएगा बल्कि दिफाई ताउन एक मरतबा फिर जो है कि माजी में तातुल का शिकार हो चुका था वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अमेरिका की तरफ से ये जो दोनों ऐलानात सामने आए हैं वो भारत के लिए किस तरह ख़तरे की घंटी है, इस पर बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों के हवाले से अमेरिकी रवैये में तब्दीली की वजूहात क्या हैं। अब मौजूदा हालात में ये बात तो बड़े क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि ट्रंप इंतज़ामिया का भारत के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट सामने आया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमले का जो इकदाम भारत ने उठाया था जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हैं वो इनफैक्ट उल्टा ही भारत के गले की हड्डी बन चुका है। अब वो ना उसको निगल सकते हैं ना ही उसको उगल सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले की अहमियत और हसासियत से ना सिर्फ बखूबी आगाह हैं बल्कि वो इस अमल को भारत की आर्म ट्विस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और इस अमल का बुनियादी मकसद रशिया से भारत को दूर करना है। और भारत इस मौके पर एक मर्तबा फिर रशिया के साथ ताल्लुकात में इजाफा चाहता है और रशिया चूँकि इस वक्त यूक्रेन की लड़ाई में बुरे तरीके से उलझा हुआ है वो भारत के साथ पुराने ताल्लुकात की असर नौ तजदीद की पोजीशन में नहीं है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में रशियन पर्सपेक्टिव में भी तब्दीली आई है और वो पाकिस्तान के साथ भी अब अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर देख रहा है और वो पाकिस्तान को अब अपना हरीफ के तौर पर कंसिडर नहीं कर रहा और इस हवाले से रशिया पाकिस्तान ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ है और यह सूरत हाल यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। ब्रिक्स और क्वाड ये दो ऐसी आलमी तंजीमें हैं जिसका भारत बराह रास्त मेंबर है। क्वाड का मेंबर होने की वजह से वो अमेरिकी कैंप में भी मौजूद है और ब्रिक्स का मेंबर होने की हैसियत से वो अमेरिका मुखालिफ कैंप में भी मौजूद है और ये सूरत हाल भी अमेरिका के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो रीसेंट डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद इस बात का इजहार किया है कि वो प्रेसिडेंट शी की दावत पर चाइना का दौरा करने जा रहे हैं, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये वाज़े तौर पर पैगाम है भारत के लिए और भारत के हवाले से जो टेक्टिकल शिफ्ट अमेरिकी पॉलिसीज़ में आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इस सारे सिनेरियो में चाइना को फौकियत देना और इस बात को भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि रूस से ऑयल की ख़रीदारी में चाइना जो है वो भारत से ज़्यादा इन्वॉल्व है। भारत के ऊपर ये दबाव है अमेरिका का कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि अमेरिका के दो बदतरीन मुखालिफिन ईरान और रशिया दोनों से चाइना ऑयल ख़रीद रहा है और ईरान के साथ तो ऑयल की परचेज़ का चाइना ने 20 साल का एग्रीमेंट कर रखा है और इस
آئل کے اگینسٹ چائنا ان کو ملٹری سپورٹ ایکسٹینڈ کرتا ہے اور وہ تمام ضروریات جو ایران کو درکار ہیں چائنا وہ فراہم کرتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی J-10C جنہوں نے بھارتی رفال طیاروں کو گرایا تھا وہی J-10C اب چائنا جو ہے وہ ایران کو دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے اور امریکی صدر کا دورہ اس ساری صورتحال میں اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کیونکہ وہ فارمولہ جو امریکہ انڈیا پر اپلائی کرتا ہے وہ فارمولہ وہ چائنا کے اوپر اپلائی نہیں کرتا. اب اس کی وجوہات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اگر آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو آپریشن سندور ہی اس ساری تبدیلی کی بنیادی وجوہات بن رہی ہیں اور چائنیز ٹیکنالوجی کا یورپین ٹیکنالوجی پر فوقیت پانا یہ انفیکٹ چائنا کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کے معیار کا تعین کرتا ہے. اور یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے اس طرح کہ انڈونیشیا ہو, ملائیشیا ہو, ایران ہو یا ایون رشیا ہو وہ چائنا سے جدید ترین طیارے خریدنے کے خواہش مند ہے. اگرچہ 5th جنریشن طیارے خود رشیا بھی پروڈیوس کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چائنا سے J-35 طیارے بھی لینا چاہتا ہے تاکہ وہ ممکنہ جو مستقبل کے اندر اس کی لڑائی ہو اس کے اندر وہ ان طیاروں کو بھی اپنے اسکواڈ کے اندر شامل کر سکے. موجودہ حالات میں چائنا کی طرف سے جو نئے ہتھیار منظر عام پر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے چائنا کی طرف سے یہ اعلان کہ وہ AI بیسڈ جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں ان میں روبوٹس بھی شامل ہیں ان کی ایک ملٹری پریڈ کرنا چاہ رہا ہے اور ممکنہ طور پر ان AI بیسڈ ایکوپمنٹ کی پریڈ بھی اسی موقع پر ہوگی جب امریکن پریزیڈنٹ چائنا کے دورے پر ہوں گے. سپٹمبر میں چائنا کا جو قومی دن ہے وہ بھی منایا جاتا ہے اور سپٹمبر میں چائنا کے اندر ایک ملٹری پریڈ بھی ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ شی نے اس موقع پر امریکن پریزیڈنٹ کو دعوت دی ہے کہ وہ چائنا کی اس پریڈ میں بطور مہمان شریک ہوں. تو انفیکٹ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے وہ چائنا اپنی سپریمیسی کو اپنی ٹیکنالوجی کی فوقیت کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور وہ امریکن پریزیڈنٹ کو اس کا گواہ بھی بنانا چاہتا ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کے ساتھ ماضی میں جو رویہ رہا وہ خاصی حد تک معاندانہ رہا, مخالفت پر مبنی رہا. چائنا کے اوپر پابندیاں بھی عائد کی گئیں پچھلے ٹینیور میں ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور اس مرتبہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد فوری طور پر جس ملک کو ٹارگٹ بنایا وہ چائنا تھا, اور چائنا کے اوپر انہوں نے جو ٹیرف ہے بڑا ہیوی ٹیرف وہ انہوں نے چائنا کے اوپر امپوز کر دیا. لیکن سب سے پہلی جو ٹریڈ ڈیل لاک ہوئی امریکہ کی وہ بھی چائنا کے ساتھ ہی تھی, اور اس ڈیل نے انفیکٹ چائنا کی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط اور مستحکم کر دیا. اب ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی انویسٹمنٹ جو ہے ایڈوانسمنٹ چائنا کی نظر آتی ہے, معیشت میں بھی چائنا کی بہتری نظر آتی ہے, اور چائنا کی ڈٹرمنیشن انفیکٹ اس بات پر اس جو مقولہ ہے اس کے اوپر صادق آتا ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, یعنی طاقت ہی اپنے سامنے طاقتور کو جھکا سکتی ہے. کمزور کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ طاقتور کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے, لیکن ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ ایران نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, پاکستان نے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. لیکن یہ ایک نیچرل فینومینا نہیں ہے, ایک پرنسپل اس کو نہیں اپنایا جا سکتا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ طاقتور کے ساتھ طاقتور ہی متھا لگاتا ہے اور اس کو وہ گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس طرح ایران نے اسرائیل کے خلاف اور پاکستان نے انڈیا کے خلاف اپنی برتری کو ثابت کیا, جس کے نتیجے میں یہ سارے کا سارا منظرنامہ تبدیل ہو گیا. اب دوسرا سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور چائنا دوبارہ امریکہ کے لیے اہمیت اختیار کر چکے ہیں. اور اگر ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا جو تسلط ہے یا جو گرفت ہے اس کی وہ اب ہمیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دنیا اب زیادہ دیر تک یونی پولر نہیں رہے گی اور چین اب امریکہ کی اس سپریمیسی کو چیلنج کر رہا ہے باضابطہ طور پر. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ اس سینیریو میں ہو رہا ہے جب تائیوان کے ایشو کو لے کر چائنا
نیٹو اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے اور برطانیہ سمیت 5 یورپی ممالک میں ممکنہ حملے کے لیے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ جنگی طیاروں میں میزائلوں کے ذریعے لوڈ کیے گئے ہیں۔ تو اس سینیریو کے اندر بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا واضح طور پر اظہار ہے کہ امریکہ اپنی گرفت کو کھو رہا ہے اور نئی طاقتیں اس دنیا کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں جو امریکی سپریمیسی کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اب اس کے واضح ثبوت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ برازیل جیسا ملک ڈونلڈ ٹرمپ کے برکس کے اوپر تنقید کے جواب میں امریکی صدر کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ ایران امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ واضح اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ کی انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور خود امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے، خاص طور پر غزہ کے حوالے سے امریکی پالیسیز کے خلاف شدید ترین رد عمل سامنے آ رہا ہے، جو کہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ چیزیں اب اس طریقے سے مستقبل میں نہیں چلیں گی جیسے وہ ماضی میں چلتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین، روس اور ایران جیسے ممالک کھل کر امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں امریکہ ہر ممکن اتحادی کو متبادل کے طور پر دیکھ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا چین سے مشروط مفاہمت ہو۔ اب جس طریقے سے دوبارہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو چین کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ وہ امریکہ کی مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور سب سے بڑی سپلائی چین پاور چائنا ہے۔ امریکہ کی معیشت ہو یا انڈیا کی معیشت ہو یا دنیا کی تمام معیشتیں ہوں، وہاں پر چائنیز پروڈکشنز اور چائنیز مٹیریل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے لو کاسٹ ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر چائنیز پروڈکشن کو آپ دنیا کی معیشت سے نکال دیں گے تو دنیا کی پوری معیشت ہی بیٹھ جائے گی، اور امریکہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ لہٰذا وہ چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہا ہے اور اس انگیجمنٹ کو بڑھا بھی رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی دوبارہ اسٹریٹجک اہمیت بھی امریکہ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف جس ملک کو طاقتور سمجھ کے چائنا کے برابر کی قوت کے طور پر اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا، وہ صرف کاٹھ کا الو ہے۔ وہ اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے، اور پاکستان نے 6-7 مئی اور 9-10 مئی کو اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ صرف جو ہے نا درشنی پہلوان ہے، اور درشنی پہلوانوں کے سر کے اوپر اسٹریٹجک نوعیت کی فیصلہ سازی نہیں ہو سکتی۔ اور اس پاکستان کے اس عمل نے انفیکٹ دوبارہ امریکہ کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول کرا دی، کیونکہ اگر امریکہ اس موقع پر دوبارہ پاکستان کے ساتھ اپنی ضروریات کے تحت مفاہمت نہیں کرے گا، پاکستان کو انگیج نہیں کرے گا، تو پاکستان کی جیو پوزیشن انفیکٹ اس کو رشیا اور چائنا دونوں کے ساتھ الائن کر دے گی، جو کہ آلریڈی الائنمنٹ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور اس الائنمنٹ کو روکنے کے لیے یا اس الائنمنٹ کو مزید سٹرونگ ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ کی اس ریجن کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا مجبوری، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے دن بھارت کے اوپر طنز بھی کرتے ہیں، بھارت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، بھارت کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اور بھارت کو دھمکیاں بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان نے بھی اپنی جو طاقت ہے اور اپنی جو ریجن کے اندر پوزیشن ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی جو 80% آف دی ڈیفنس ریلائنس ہے وہ یورپ سے، امریکہ سے ہٹا کر چائنا کے اوپر ڈال دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثر و رسوخ بھی اسی 9 اور 10 مئی اور 6 اور 7 مئی کو ثابت ہو گیا، جب پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر، سگنل جیمنگ اور بیونڈ ویژول رینج ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے رفال جیسے ناقابل تسخیر جنگی جہازوں کو دھول چٹا دی، زمین پر گرا دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس مارکے پر بھی روزانہ پاکستان کے حق میں تالیاں بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ٹرمپ کا چین جانا بھی اسی حکمت عملی کا
جو ہے وہ حصہ ہے، کیونکہ امریکہ کو بھارت سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں اور بھارت پر امریکہ کی جو مایوسی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی، دوسرا نقطہ کہ پاکستان کے ساتھ کولیشن سپورٹ فنڈ کا دوبارہ اجرا، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ بنا، اور اس کے بعد پاکستان کے ایئر چیف جناب ظہیر بابر سدھو صاحب کے دورے نے اس کولیشن کی اور اہمیت کو امریکہ کے سامنے اجاگر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے اور ان کو یہ جو کٹ ہے وہ دینے کے حوالے سے پیشکش ہوئی ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے جو UAE میں موجود F-16 بلاک 70 اور 72 تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بلاک 90 اور 92 طیارے دینے کے حوالے سے بھی پیشکش سامنے آئی ہے، اور پاکستان کی طرف سے امریکہ سے F-16 طیاروں میں AIM-120D میزائلز حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ PL-15 جو میزائلز J-10C اور JF-17 تھنڈر میں لگائے گئے تھے، انہوں نے اپنی افادیت کو نہ صرف اسٹیبلش کیا، بلکہ چونکہ وہ طیارے جو ہیں وہ جو PL-15 میزائلز ہیں وہ ڈیزائن ہی J-10C اور JF-17 تھنڈر کے لیے ہوئے ہیں، اور F-16 کے لیے پاکستان کو AIM-120D میزائلز چاہیے، اور امریکہ نے AIM-120D میزائلز پاکستان کو دینے پر کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے 60% آف کے اوپر سے، یعنی 60% رعایت کے اوپر پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے امریکی انتظامیہ میں اتفاق پایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو AIM-120D میزائلز ہیں یہ بھی انہیں دیے جائیں، اور یہ میزائل جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگی جہازوں کے قاتل میزائلز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان کو ملنے کے ساتھ پاکستان کی بھی جو پوزیشن ہے انڈیا کے مقابلے میں وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اب PL-15 کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس وقت جو ہے وہ بھارتی میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں کہ جناب PL-15 کو پاکستان نے فائر کیا تھا، ہم نے جناب PL-15 کو اڑا کے رکھ دیا، کچھ اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ عکس اسکرین شاٹس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر بھارت کے دعووں کا پاکستان کے مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے اس کی میمز بنا کر اس کا مذاق اڑایا اور بتایا کہ جناب آپ انفیکٹ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ پاکستان کا مذاق اڑا سکیں یا پاکستان کی صلاحیتوں کا مذاق اڑا سکیں، پاکستان ہی ایسا ہے جس نے آپ کو ہر میدان میں دھول چٹائی ہے۔ اب PL-15 کے حوالے سے جو عام جہازوں کے اندر لگنے والے میزائل ہیں ان کی ٹریجیکٹری ذرا مختلف ہوتی ہے، ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ موٹر لگی ہوتی ہے، اور وہ میزائل فائر ہونے کے بعد وہ اوپر جاتا ہے، وہاں پر جا کر وہ اس کا وہ جو حصہ ہوتا ہے جو اس کی پاور موٹر ہوتی ہے وہ اس میں سے نکلتی ہے، اور پھر وہ اوپر سے جا کر طاقت کے ساتھ نیچے آ کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ PL-15 ڈوئل موٹر ہے، یعنی جب وہ اپنی ہائی سپیڈ پر ٹاپ ٹریجیکٹری پر پہنچتا ہے وہاں سے اس کی ایک موٹر بند ہوتی ہے تو دوسری موٹر اس کو نیا تھرسٹ دیتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ زیادہ پاور کے ساتھ آ کر ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، اور اس طرح کے میزائلز کو روکنا یہ جو S-400 ٹائپ میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ لاکنگ اور دیگر جو وارفیئرز کا یا ٹیکنالوجیز کا استعمال پاکستان نے کیا تھا وہ بھی اس حوالے سے گیم چینجر ہیں۔ تو سچویشن انفیکٹ اس ریجن کے اندر مجھے بھارت کی فیور میں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور امریکہ کا اس ریجن کے اندر دوبارہ جو ہے وہ پاکستان پر فوکس کرتے ہوئے چائنا کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا، یہ انفیکٹ اس ریجن کے اندر نئی امریکی مفاداتی پالیسی کا اشارہ ہے، اور امریکہ کے نئے اسٹریٹجک پالیسی کا شفٹ ہے جو کہ ہمیں امریکی ان دو اقدامات سے نظر آتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان تمام اقدامات جو کہ اب ہو رہے ہیں یا مستقبل بھی ہوں گے، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کی بحالی،
دفاعی تعاون کی بحالی اور انڈیا کو F-35 طیارے نہ دینے اور ان کو جدید ترین ریڈار نہ دینا، یہ انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھارت کے اوپر امریکی عدم اعتماد ہے یا اظہار مایوسی ہے، جو کہ انہوں نے بھارت کو سپر جائنٹ اس ریجن کا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب گیم ایک مرتبہ پھر بھارت سے شفٹ ہو گئی ہے اور تمام تر توجہ پاکستان پر آ گئی ہے، اور پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اچھی خبریں بھی سننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اب میرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔